बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मकाबीन की किताब उसका 4 बाब। यासोन की दस्त दराजी। जिस शमौन का जिक्र हुआ, यानी जिसने दौलत और वतन दोनों की चुगली खाई थी, वही उन्हीं पर तोहमत लगा कर यही हेरोदेस को बहकाने वाला और उन तमाम अफवाद का बायस है। और उसने जुर्रत की कि शहर के मोहसन और अपने हम कौमों के मुहाफ़िज़ और सरगर्म शरीयत पर वर्को गद्दार कहे, और अदावत यहाँ तक पहुँच गई कि शमौन के रफ़ीकों में से एक ने खून करना शुरू कर दिया। जब उन्हीं ने इस बात पर गौर किया कि ये रकबत किस कदर खतरनाक है, और कि अब्बर और फनीकिया का हाकम अपनस बिन मस्तौस अप्लोन्स बिन मस्तौस शमौन को उसकी बगावत में मदद देता है, तो वो अपने हम वतनों पर इल्ज़ाम लगाने की नीयत से नहीं, बल्कि इस ख्वाहिश से कि तमाम कौम की आम व ख़ास बेहतरी हो बादशाह के पास गया, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह की अनायत के बगैर मुमकिन नहीं कि बाअमन मामलात का नज़्म नक्स पुर अमन हो और शमौन अपनी हमाकत से बाज आए। जब सलूकस की वफ़ात के बाद अंतकुस मौलकब अपफनस ममलकत पर काबज़ हुआ, तो उन्हीं के भाई यासून ने नाजायज़ वसाइल से काहिन आज़म का ओहदा इख्तियार करना चाहा। उसने बादशाह के हजूर हाजिर होकर उसे 360 कंतार चांदी और दूसरी आमदनी से 80 कंतार का वादा किया। इसके अलावा वो और 150 का ज़िम्मेदार हुआ, अगर उसे बादशाह की तरफ से इजाज़त मिले कि अपने ही इख्तियार से एक वर्जिश खाना और एक दंगल कायम करे, और कि अहले यरूशलेम को अंतकियों की फहरिस्त में दर्ज करे। बादशाह ने ये मंजूर कर लिया, और यासून ने रियासत को संभाल कर देर ना की कि अपने हम कौमों को यूनानी आदतों पर लाए। उसने उन खास असारों को मौकूफ कर दिया जो बादशाहों ने अपनी मेहरबानी से यूहन्ना आबी और पुलमस की मार्फत यहूदियों को अता किए थे। ये वही अपुलमस है, जो सफीर बनाकर भेजा गया था ताकि अहले रोमा के साथ अहद और रफ़ाक़त व तावन बांधे और शरअ दस्तूरों को बातल करके खिलाफ शरअ दस्तूर राइज कर दे। और उसने ये जुर्रत भी की कि कसीरत खाना किला के दामन ही में कैम कर दिया, और मुंतखब नौजवानों को यूनानी टोपी पहनना सिखाया, और बेदीन और नाकाहिन यासून की शदीद शरारत के सबब से यूनानियत ने इस कदर तरक्की हासिल कर ली और अजनबी अखलाक यहाँ तक फैलती गए कि काहिन मज़बा की खिदमत की ख्वाहिश न करते थे और हैकल की हकारत करके कुर्बानियों से गफलत करते थे, और संक्रस के बुलावे के बाद उखाड़े की नाजायज़ खेलों का
خط اٹھانے کے لیے بہت جلد جایا کرتے تھے اور اپنی قومی عزتوں کو خفیف سمجھ کر وہ یونانی مفاخر کی زیادہ قدر کرتے تھے، لیکن انہی باتوں کے سبب سے وہ خطرناک حالت میں پڑ گئے، کیونکہ جن کی روش کے وہ حریص تھے اور جن کی وہ ہر بات میں نقل کرنا چاہتے تھے، وہی ان کے دشمن اور ان پر ظلم کرنے والے ہو گئے۔ پس الہی قوانین کے خلاف شرارت کرنا بے سزا نہیں جاتا، جس طرح آنے والے واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔ جب سور میں بادشاہ کے حضور 5 سالہ کھیل ہو رہے تھے تو خبیث یاسون نے یروشلم کی طرف سے انطاکی نمائندے بھیجے اور ان کے ہاتھ ہرکلیس کی قربانی کے لیے 300 درہم چاندی بھیجی، لیکن لانے والوں نے خود عرض کی کہ یہ رقم کسی قربانی پر خرچ کرنا نامناسب ہے اور یہ کسی اور کام پر خرچ کی جائے، اس لیے اگرچہ اس رقم سے بھیجنے والے کا منشا ہرکلیس کے بنانے کے لیے خرچ کی گئی، اگرچہ اس رقم سے بھیجنے والے کا منشا ہرکلیس کی قربانی کا تھا، تاہم لانے والوں کی کوشش سے وہ جنگی جہازوں کے بنانے کے لیے خرچ کی گئی۔ جب ایپولس بن منستوس مصر میں بھیجا گیا تاکہ بیتموس فلموتور کی تخت نشینی میں شامل ہو تو اس کے ذریعے سے انطاکوس کو معلوم ہوا کہ وہ میرے طریقہ عمل کو پسند نہیں کرتا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے پہلے یافا کو آیا، پھر یروشلم کو گیا، اور یاسون اور اہل شہر نے بڑی شان و شوکت سے اس کا استقبال کیا، اور وہ مشالوں کی روشنی اور خوشی کے نعروں کے ساتھ داخل ہوا۔ پھر وہاں سے وہ اپنے لشکر سمیت فنیکیا کو چلا گیا۔ منلاؤس کی دست درازی۔ 3 سال کے بعد یاسون نے شمعون مذکور کے بھائی منلاؤس کو بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ چاندی ادا کرے اور چند ضروری معاملات کے بارے میں جواب لائے، لیکن جب وہ بادشاہ کے حضور پیش ہوا تو اس نے اپنے آپ کو قابل لحاظ شخص ظاہر کیا، اور یاسون نے 300 قنطار چاندی زیادہ دے کر اپنے لیے کاہن اعظم کا عہدہ حاصل کر لیا، اور بادشاہ کا فرمان لے کر واپس آیا، اور اس میں کوئی خوبی کاہن اعظم کے عہدے کے لائق نہ تھی، بلکہ اس کے اخلاق ظالمانہ درستی کے تھے اور اس کا غصہ وحشی درندے کا سا تھا۔ اس طرح یاسون، جس نے اپنے بھائی کو دھوکے سے برطرف کیا تھا، دوسرے سے دھوکہ کھا کر برطرف ہوا اور اسے بنی امون کے ملک میں پناہ لینا پڑی، اور منلاؤس نے مرتبہ تو حاصل کر لیا، لیکن جس چاندی کا اس نے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا اس نے اس کا کچھ بھی ادا نہ کیا، حالانکہ 100 ترسس قلعہ دار جو خراج گیری پر متعین تھا اس سے مطالبہ کرتا رہا تھا۔
پاس اس سبب سے وہ دونوں بادشاہ کے پاس بلائے گئے۔ منلاؤس نے کاہن اعظم کی جگہ پر اپنے بھائی لوسمیکس کو کیم میں مقام مقرر کیا اور سوترس نے اپنی جگہ کورپسیوں کے سردار کرتیس کو مقرر کیا۔ ان واقعات کے دوران میں اہل ترسوس اور اہل مالو نے بغاوت کر دی، کیونکہ وہ بادشاہ کی زن مداخلہ انتکس کو انعام کے طور پر دیے گئے تھے۔ اس لیے بادشاہ فتنہ فروغ کرنے کے لیے جلد وہاں گیا اور اپنی جگہ اپنے امراء میں سے ایک یعنی اندرونکس کو چھوڑ گیا۔ جب منلاؤس نے دیکھا کہ موقع کا وقت ہے تو اس نے ہیکل کے چند طلائی ظروف اندر وینکس کو نظر کیے جو اس نے چرائے ہوئے تھے، اور دوسرے ظروف وہ سور اور اس کے گرد کے شہروں میں بیچ چکا ہوا تھا۔ اونیہا جو انطاکیہ کے قریب پناہ کے مقام دفنہ میں رہتا تھا، جب اسے اس امر کا یقین ہو گیا تو اس نے اس کے پاس سخت ملامت کا پیغام بھیجا۔ اس پر منلاؤس نے تنہائی میں اندروکس سے بات کی اور اسے اکسایا کہ اونیہا کو قتل کر دے، تو یہ اونیہا کے پاس گیا اور مکر سے اسے فریب دیا اور قسم کھا کر عہد باندھا اور اسے جائے پناہ سے باہر نکلنے پر آمادہ کیا، حالانکہ وہ اس کا اعتبار نہ کرتا تھا، اور اس نے انصاف کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے فوراً قتل کر دیا۔ اس وجہ سے نہ صرف یہودیوں کو بلکہ اور بھی بہت سی قوموں کو غصہ آیا اور وہ اس آدمی کی ناجائز قتل کے بارے میں سخت پریشان ہوئے۔ اس لیے جب بادشاہ کلکیلیا کے علاقے سے واپس آیا تو شہر کے یہودیوں نے ان یونانیوں کے جو ان کی طرح ظلم سے منتفر تھے اس کے پاس جا کر شکایت کی کہ اونیہا ناحق قتل کیا گیا ہے۔ تو انتکس نے بہت افسوس کیا اور اسے ترس آیا، اور اس نے مرحوم کے صدق اور ادب کو یاد کر کے آنسو بہائے اور اس کا نسب بھڑکا، اور اس نے فی الفور اندروکس پر سے ارغوانی پوشاک اتروائی اور اس کے کپڑے پھڑوا دیے اور اسے سارے شہر میں پھرایا، اور اس نے اس قاتل کو اسی جگہ میں جہاں اس نے اونیہا کو قتل کیا تھا اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ یوں خداوند نے اسے واجب سزا دی، اور منلاؤس کے اتفاق کی رائے سے شہر میں بہت سی پاک چیزیں چراتا رہا، اور یہ امر باہر مشہور ہو گیا، اور اس لیے کہ سونے کی بہت سی چیزیں لے لی گئیں۔ ہجوم نے لوسمیکس کے خلاف ہنگامہ برپا کیا۔ لوسمیکس نے ہجوم کا جوش اور ان کے غضب کی شدت دیکھ کر تقریباً 3000 آدمیوں کو مسلح کیا، اور اونیس نام ایک شخص کی
سلاری کے متحد جو عمر اور حماقت دونوں میں کمال کو پہنچا ہوا تھا، ظلم کی کارروائی شروع کی، لیکن یہ معلوم کر کے کہ لوسمکس ہی یہ حملہ کرواتا ہے۔ لوگوں میں سے بعض نے پتھر اور بعض نے ڈنڈے اور بعض نے اس راکھ کی مٹھیاں بھر لی جو وہاں پڑی تھی، اور سب کے سب بلا ترتیب لوسمکس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوئے اور ان میں سے بتیروں کو زخمی کر دیا اور بعض قتل کر دیے اور باقی ماندہ کو بھگا دیا اور بیت المال کے نزدیک ہی پاک چیزوں کے لٹیرے کا کام تمام کر دیا۔ ان باتوں کے بارے میں منلاؤس کے خلاف مقدمہ کھڑا کیا گیا۔ جب بادشاہ سور میں آیا تو بزرگان امت کی طرف سے 3 قاصدوں نے دلائل پیش کیے۔ جب منلاؤس نے دیکھا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو اس نے بطموس بن دوڈرمن سے بہت سی رقم کا وعدہ کیا تھا کہ بادشاہ کو منائے، اس لیے یہ بادشاہ کو گویا کہ وہ چہل قدمی کرنے گیا ہے، ستون دار سیرگاہ میں لے گیا اور اس کی رائے کو بدل ڈالا۔ تو اس نے ساری شرارت کے بانی منلاؤس کو ان الزاموں سے بری کر دیا اور ان مسکینوں پر قتل کا فتویٰ دے دیا جو اپنا دعویٰ اگر اس کتوں کے پاس بھی لے جاتے تو بھی بری ٹھہرائے جاتے اور انہیں بہت جلد ناحق سزا دی گئی، جو شہر اور لوگوں اور اشیاء مخصوصہ کی حفاظت کا ارادہ کرتے تھے۔ اور اہل سور کو بھی یہ ظلم نہایت برا لگا اور انہوں نے دریا دلی سے ان کی تجہیز و تکفین کا خرچ ادا کیا۔ یوں صاحب اختیار کے طمع کے باعث منلاؤس اپنے مرتبہ پر برقرار رہا اور وہ خباثت میں بڑھتا گیا اور اپنے ہم وطنوں کا جانی دشمن بنا رہا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔